अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने जो उन्होंने कुछ रोज़ पहले अनाउंस किया था और उन्होंने बाकायदा डरा दिया था कि मैं एक ऐसी दरख्वास्त देने वाली हूं, इस केस में एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से एक और दरख्वास्त देने वाली हूं जो कि ऐसी चीज़ें सामने लेके आ जाएगा कि सब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे और पूरे केस को जो है वो तकरीबन बदल कर रख देगा। और आज इस दरख्वास्त का बड़ा इंतजार था, फिर आज हमने देखा कि इरफान कादिर साहब के दस्तखत हुए ये दरख्वास्त जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई। उसमें उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके रेफरेंस दिए जो उन्होंने एक बार का रावलपिंडी बार काउंसिल से खिताब किया था और उनकी मुबैना तौर पर मुलाकातें उस वक़्त के डीजीसी जनरल मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ मुलाकातों का रेफरेंस और बाकायदा डायलॉग जो है वो आज उन्होंने हमें इस एप्लीकेशन में लिख के भेजा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। और उसमें फिर उन्होंने कहा, ख़ासतौर पर ये जो जनरल फैज़ और जस्टिस सिद्दीकी के दरमियान जो डायलॉग जो उन्होंने शेयर किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी this clearly, पैरा 11 जो है इस एप्लीकेशन का, this clearly indicates that the present conviction was influenced, pre-planned, biased or orchestrated, unjust and in utter violation of principles of justice, good conscience and fair play। और उसके बाद फिर जो मरहूम जज अरशद मलिक साहब के वीडियो का रेफरेंस भी इन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जी वो भी हमने रख दिया हुआ है। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब का जब रेफरेंस गया उनको हटाने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उन्होंने ये सब बातें वहाँ पे कहीं और उनसे फिर पूछा गया सबूत और मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि यही डायलॉग वहाँ पे रखे गए जो कि रिजेक्ट कर दिए गए थे। वीडियो के हवाले से जो है वो आज उन्होंने कहा है कि जी उसका टेक्स्ट और वीडियो अटैच की गई है इस एप्लीकेशन के साथ, लेकिन शायद वो भी एडमिसिबल नहीं करार दी गई थी पहले, क्योंकि ये तो बहुत पहले से सामने चीजें आ गई थी। तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया कि कोई ऐसी शॉकिंग चीज जो पूरी इसको तब्दील करके रख देगी, वो हमें नजर नहीं आई इस दरख्वास्त में। इस पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी माहिर कानून से भी हम राब्ता करें और उनसे बात करें। और दूसरा, आज जो है काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने आज फिर जो है उस बात को दोहराया जो कल उन्होंने की थी कि जिनके भी नाम ये पेंडोरा लीक्स में आए हैं, जो कि पनामा लीक सीज़न 2 है, उसके उनके ऊपर बाकायदा जो सेल कायम किया गया है वो इन्वेस्टिगेट करेगा और जो भी मुलव्विस पाया और जो सेटिस्फाई ना कर सका, जवाब सही ना दे सके और उन्होंने डिक्लेयर ना किए हुए ये अकाउंट्स, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी बताया कि जनाब ऑर्डिनेंस जो है, नैब ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो कल जो है वो आ जाएगा सामने और उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्सपीडिशियस जो है उसको केसेस जितने हैं उनको तेज़ी से निपटाने के हवाले से कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। जो नैब कोर्ट्स की जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से चीज़ें आ रही हैं और सबसे अहम बात ये कि उसमें ये चीज़ भी आ रही है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में मुशावरत नहीं हो पाती और नए चेयरमैन की तकर्री नहीं की जाती, तो नए चेयरमैन की तकर्री तक जो इनकम्बेंट यानी कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं वो कंटिन्यू करेंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी वाजे कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नैब ज़दा हों तो उनसे फिर बात कैसे की जा सकती है नए चेयरमैन को लगाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में अहमद जवाद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ज्वाइन किया। शैला रज़ा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अगर मैं कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके भी वक्त का। शेख साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मरियम नवाज साहिबा की
ایک نئی درخواست آ گئی ہے جس کا بہت ڈرایا جا رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا آ جائے گا، لیکن کوئی نئی چیز نہیں آئی اس میں. تو وہ کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس درخواست کے جو اینڈ میں لاسٹ جو پرے ہے اس میں وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی it is therefore prayed that the appellant may graciously be acquitted of all charges and the order of conviction of accountability court may kindly be set at naught. اور 23 پیرا 23 میں کہا ہے کہ یہ جو ارشد ملک والے کیس جو تھا اس کے بعد جو ہے is far more damaging to the prosecution version as compared to the former case. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جس سے ہم یہ اخذ کر سکیں کہ جناب یہ تو بالکل اس کیس کو کا رخ تبدیل ہو گیا. رحیم جی، اب دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ نے پورے تیاری سے اور سوچ سمجھ کے یہ کیس پرسو کر رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو اتنا لیگل میٹرز کو اتنا زیادہ نہیں ڈیپتھ میں دیکھتا. اب دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. ان کا خیال ہے کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے اور جو کیس ہے وہ ان کی سزا معاف کر دینی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے. اب وہ پرسو ہوگا کیس عدلیہ کے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے تمام اینگلز کو دیکھا جائے گا. اور ان کے بظاہر جو مجھے نظر آیا کہ ان کے کیس میں وزن ہے کہ اگر یہ جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی تھی اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ ان پہ دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کروایا گیا. اب یہ ساری چیزیں لیگل اس کے آسپیکٹ کیا ہیں اس کو اس نظر سے دیکھا جائے گا. اور پھر جو بھی ایسے بھی ہوئی تھی کہ شاید ارشد ملک صاحب کو بلیک میل IMLN کی لیڈرشپ نے کیا تھا. یہ ساری چیزیں تو کورٹ کے سامنے نہیں تھی. یہی معاملے تو انہوں نے رکھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کورٹ ایک کو بار اس کو کلیئر کر دے گی کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح ہوا تھا. ہمارا تو یہ مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے نا کہ ان کو یہ بلیک میل کر کے ان سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ ان کے بعد ویڈیو بھی تھی. چلیں وہ سیکنڈری پارٹ ہے اس درخواست کا. پہلا پارٹ جو ہے وہ مبینہ طور پر جنرل فیض جو اس وقت DGC تھے ISI میں، ان کی اور جسٹس صدیقی کی ملاقات کے حوالے سے باقاعدہ ڈائیلاگ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ جی جنرل فیض نے یہ کہا، جسٹس صدیقی صاحب نے اس بات کا یہ جواب دیا مبینہ طور پر. لیکن یہ معاملات تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے بھی جا کر ریجیکٹ ہو چکے ہیں. تو اس میں کتنا وزن ہے؟ اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کر دی اور باقاعدہ جنرل صاحب کا نام لے کر کے جی یہ دیکھیں یہ کرتے رہے ہیں اور اس وجہ سے اب اس ادارے کی ساکھ کو بھی انہوں نے سوالیہ نشان رکھ دیا اس پر. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ رکھا ہے اور یہ آنریبل ہماری ہائی کورٹ کے سامنے ہے. اور جو بھی کچھ صحیح فیصلہ آئے گا اور اس کا آرگومنٹ ہوں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا نا کہ میں اتنا چلیں پٹیشن کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن جو ٹویٹ کی ہے یقیناً آپ کی وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کی، آپ نے ان کی ٹویٹ تو دیکھی ہوگی. تو انہوں نے پھر ہم پر میڈیا پر بھی یہ اعتراض اٹھا دیا کہ جی دیکھیں میری جو درخواست کا جو آپریٹو پارٹ ہے وہ میڈیا نے اس پر ڈسکس نہیں کر رہا اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ میڈیا دباؤ میں ہے اور وہ پھر باقاعدہ جنرل صاحب کا نام لے کر جو ہے وہ اس پر کر رہی ہیں. تو اس پر تو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو معاملہ اس وقت کورٹ میں ہے، اپلیکیشن گئی ہے. میں کیا سب جوڈس ہے معاملہ اور کورٹ ہائر جوڈیشری کے سامنے ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو پھر ٹویٹ تو نہیں کرنا ہو جائے گا. مجھے کوئی اتنا میں آپ سے جب اس قسم کے معاملات آپ نے جو کہا کیونکہ جسٹس صدیقی صاحب کی بھی بات ساری ہوئی اور یہ سارا ہائی کورٹ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بہتر ہوگی ججمنٹ سامنے آ جائے اور بہتر اس کو ایکسپلین کر. میں شیخ صاحب بالکل میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جو ہائی کورٹ کے سامنے گئی وہ درخواست یہ ہے وہ چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، چلیں وہ بھی چھوڑ دیں. جو ٹویٹ کی ہے اس کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو مریم صاحبہ خود جو ہے وہ جمپ کر کے آ گئیں کہ جی یہ دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں عوام کو کہ جناب یہ اس طرح ایک جنرل صاحب نے جو ہے وہ ایک ادارے کا امیج خراب کیا ہے. اس پر تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
نہیں میرے سامنے بڑی کلیئر نہیں ہے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو آپ اور میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں، وہ تو بڑا کلیئر ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے یہ پیش کیا. اب وہ عدلیہ کتنا اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی میں شیخ صاحب چلیں آپ مجھے بتائیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ آپ اس سے آپ سہمت ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ٹویٹ کیا انہوں نے؟ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ نہ مجھے کوئی کیس کا ڈیٹیلز کا پتہ ہے، میں کوئی اس وقت کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں اس سلسلے میں نہیں ہوں. چلیں آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، آئی انڈرسٹینڈ جی. کورٹ کا معاملہ ہے، سب جوڈس میٹر ہے، اور انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو لے کے گئے ہیں خود، اب میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو اتنا ہم اس فیصلے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں یا اپنی اوپینین دے دیں، کیا ہم اوپینین دیں گے؟ چلیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شیلا رضا صاحبہ، آئی ایم شیور کہ یقیناً کیونکہ یہ پی ایم ایل این کا اندرونی معاملہ ہے، پی ایم ایل این کا کیس ہے، آپ اس پر ڈائریکٹلی تو کوئی کمنٹ نہیں کریں گی. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز اگر وہ کورٹ میں لے کے گئی ہیں اپنا موقف دیکھ دے، کورٹ کو دیکھتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. چلیں بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ٹویٹ کر دینا اور پھر باقاعدہ ایک ادارے کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے نا جو کورٹ لیکن اب یہ طریقہ کار ہو گیا ہے کہ لوگ ضرور اداروں کو ملائن کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن بہرحال میں نے ان کا ٹویٹ بھی نہیں دیکھا ہے کیونکہ اب بہت مشکل ہو جاتا ہے، اب ہر وقت آپ ہر ایک کا ٹویٹ نہیں دیکھ سکتے، تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے، اور ہم اچھا نہیں دیکھیں ہم کوئی بھی ایسے ٹویٹ، ورنہ پھر ایف آئی اے بلا لے گی کہ آپ کو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، تو اچھا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. ویسے شیلا رضا صاحبہ یہ آپ نے خوب کہا کہ ہر کسی کا ٹویٹ تو نہیں دیکھا جا سکتا. اب سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این مریم نواز صاحبہ شانہ بشانہ کھڑی رہی بلاول بھٹو کے ساتھ، بلاول زرداری صاحب کے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیں آج میں نے جتنی دیر ٹویٹر پہ گزارا اس میں وہ میرے سامنے نہیں آیا، نظر سے نہیں گزرا. چلیں لیکن چلیں یہ جو میں نے منشن کیا مجھے بتا دیں کہ کیا مطلب اگر ایک معاملہ آپ عدالت میں لے کر گئے ہیں، مطلب ریگارڈلیس کہ کون لے کے گیا ہے، اور اس میں کسی ادارے کے کسی شخص کے حوالے سے آپ نے کوئی پیٹیشن کی، تو کیا آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے حوالے سے پھر ٹویٹ یا سوشل میڈیا پر بھی آئیں؟ مطلب اے بی سی کوئی بھی اگر ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اگر ایکسیپٹ ہو گئی ہے ہیئرنگ کے لیے تو سب جوڈائس میٹر ہو گیا، اب اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. نہیں کرنا اگر ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. احمد جواد صاحب، ڈیسپریشن نظر آتی ہے اس اپلیکیشن میں، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میڈیا پہ کیوں نہیں ڈسکس ہو رہا، آپریٹو پارٹ کیوں نہیں ڈسکس ہو رہا. کیا ڈیسپریشن ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نظر آئی ہے؟ میں تو پورا پڑھا ہے اور آنیسٹلی ورڈ بائی ورڈ یہ 10 پیجز 9 پیجز پورے پڑھے ہیں میں نے. مجھے اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساری تھریڈ بیئر ڈسکس ہو چکی ہیں. ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جسٹس صدیقی صاحب والا معاملہ، جو انہوں نے یہ سارے ڈائیلاگ وہاں پہ بھی رکھے، ریجیکٹ ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی ثبوت لے کے آئیں، ثبوت نہیں تھے. ایک وربیٹم ڈائیلاگ انہوں نے خود سے کنکاکٹ کیا، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو بھی انہوں نے دے دیا کہ جی میری یہ گفتگو ہوئی، اس کا کوئی مطلب کہیں سے ویٹ ہوا ہے؟ دیکھیں ضمیر صاحب، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے آج کے پروگرام میں، پرٹیننٹ اس لیے ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ایک ٹویٹ کرتی ہیں. ہم اس کو کیس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں، ہم ٹویٹ سے شروع کر لیتے ہیں، جہاں پہ کہ انہوں نے میڈیا سے ایک گلہ کی ہے کہ یا تو میڈیا کے اوپر کوئی دباؤ ہے، یا میڈیا خود ہی جو ہے ان کی اس کیس کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، جو میں نے چیزیں کہیں ان پہ بات نہیں کر رہا. سو ایک شکایت کی نا، تو اس لیے آپ کا اس پروگرام میں یہ سوال اٹھانا یہ تو بڑا جائز اور بڑا پرٹیننٹ ہے کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں مریم نواز چاہتی ہیں کہ میڈیا بات کرے. اب کیسر شیخ صاحب بہت ماشاءاللہ ڈیسنٹ پروفیشنل، از اے ویری گڈ پرسن، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چیز کورٹ میں ہے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ کیوں کروں. لیکن دیکھیں اس سے ایک تضاد تو نظر آتا ہے نا کہ ایک طرف تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شکایت کر رہی ہیں کہ میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا، دوسری طرف پی ایم ایل این کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اوپینین ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ٹویٹ جو ہے کیا یہ کوئی آئسولیشن میں ہے کہ اس کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے، صرف مریم نواز سے ہے؟ دیکھیں نا، یہ سوالات پھر ذہن میں آتے ہیں.
اور جو آپ چیز اٹھا رہے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ ایک شکایت کی گئی ہے میڈیا سے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس ڈیبیٹ اٹ. اور پھر دوسری جو چیز آپ نے، اگر اب ہم کیس کی طرف تھوڑا سا اگر چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے شکایت کی ہے اس کیس کی بنیاد پہ، اور اس میں 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جس میں انہوں نے جسٹس صدیقی اور فیض حمید صاحب کی ایک گفتگو کا حوالہ دیا ہے، ارشد ملک صاحب کا حوالہ دیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہے، یہ چیزیں آپ ایک عدالت میں پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو جو ہے تمام الزامات سے بری کر دیا جائے ان کی بنیاد کے اوپر. بالکل. اب اگر آپ ایک اپنے طور پہ آپ ایویڈنس پیش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس ایویڈنس کی بیس پہ مجھے جو ہے ان الزامات سے بری کر دیا جائے، تو پھر اس کو ایز اے ایویڈنس دیکھا جائے نا. وہ تو پھر کوئی ٹاک شو تو نہیں ہے، وہ تو پھر عدالت دیکھے گی نا ایویڈنس اس کا. اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ جو پہلے بھی عدالت میں پیش ہو چکی ہوئی ہیں، آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا. ہم مفروضوں پہ تو نہیں بات کر سکتے کہ مجھے فلانے نے یہ کہا تھا تو فلانے نے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کہا، اور پھر آپ عدالت میں چلے جائیں اور کہیں کہ میری یہ. اور اگر یہ وہی مبینہ طور پر گفتگو ہے جو کہ صدیقی صاحب نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھی، تو وہاں سے بھی یہ ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہم اس ہیر سے پہ نہیں جا سکتے. جی دیکھیں آپ نے لفظ بڑا صحیح میں کہتا ہوں استعمال کیا، ہیر سے کے اوپر. یہ تو آپ دیکھیں، آپ نے جب عدالت میں آپ جاتے ہیں اور آپ اپنے سپورٹ میں کوئی ایویڈنس دیتے ہیں یا کوئی وٹنس دیتے ہیں، تو پھر عدالت کے معیار کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا نا. صحیح. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ادھر دے دیا اور ادھر آپ نے ٹویٹ کر دیا اور اب آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرے. بالکل. میڈیا کوسچن کر سکتا ہے، اور میڈیا نے آج کوسچن کر دیا آپ کے. میں کوسچن جی اس پٹیشن کے حوالے سے، اس اپلیکیشن کے حوالے سے نہیں، معصومانہ نہیں، میں تو ویسے ہی جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا پہ بات کرنی چاہیے. چلیں ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جو آج اپلیکیشن آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ نے جمع کرائی، جس کے متعلق انہوں نے کچھ روز قبل ہمیں بتایا تھا، تمام پاکستان کو بتایا تھا، عوام کو بتایا تھا کہ وہ ایک اپلیکیشن دائر کر رہی ہیں جس میں ایسے ہوش ربا انکشافات ہوں گے کہ جس سے اس کیس کی پوری حیثیت یا حیت کہتے ہیں شاید وہ بدل جائے گی. اور پھر آج جب یہ اپلیکیشن جمع ہوئی تو بہت بے چینی سے میں نے بھی پڑھا اور تقریباً سب نے پڑھی. اس میں کوئی ایسی نئی چیز ہمیں نہیں ملی جس کے اوپر جس سے کوئی مطلب ہم سمجھ سکیں کہ شاید کیس میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دی اور اس میں انہوں نے میڈیا پر بھی سوالات اٹھا دیے کہ میری جو درخواست تھی اس میں جو آپریشنل پارٹ تھا اس کے اوپر میڈیا نے کوئی بات نہیں کی، اور اس ٹویٹ کی وجہ سے میں نے یہ پوائنٹس جو ہیں اپنے گیسٹ کے سامنے رکھے تھے. کیسر احمد شیخ صاحب، یقیناً چلیں جو بھی ساری صورتحال ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو دوسری لیڈرشپ ہے، یعنی کہ جو سینئر جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے، وہ کیا مریم نواز صاحبہ کا جو بھی ٹویٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے نہیں، جو میں نے اس کا آپ کو خلاصہ بتایا، وہ اس سے وہ بھی کیا مطلب ایگری کرتے ہوں گے، یا ان سے علیحدہ سے پوچھا جائے گا کہ جناب کیا صورتحال ہے؟ کہ ایک طرف تو آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور یقیناً شہباز شریف صاحب نے کی ہے، تو اس میں کیا بنے گا؟ امیر حیدر صاحب، یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں پارٹی کی میٹنگز میں تو ڈسکس نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہیں وہ آپس میں کوئی ڈسکس کر کے یہ کرتے ہوں، لیکن میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہوگا. تو پارٹی میں جب تک یہ ڈسکس نہیں ہو، مختلف اس کے آسپیکٹس سامنے نہیں آئے، حتمی چیز تو آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے، کہ یہ جو مختلف بیانیے تو ہیں نا، اس سے ہم جب جاتے ہیں نا اپنے حلقوں میں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو بھی ہمیں خود پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بیانیے میں اختلاف ہے. دو بیانیاں مختلف ہیں،
اس کو چاہے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ اس کو جس طرح بھی کہے، لیکن ہمیں بتائے نا کہ کلیئر کٹ، نہ ہماری پارٹی کی اس میں کوئی تفصیل سے میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیسر احمد شیخ صاحب، بالکل میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ابھی جوائن کیا ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، ایک سینئر وکیل ہیں اور بہت قریب سے تمام معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر لیں. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا. چوہدری صاحب، یہ ایک مریم نواز صاحبہ نے اپلیکیشن دائر کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں جو نمبر 1 پارٹ تھا اس 3 ٹویٹس کا، نمبر 1 تھا کہ the media for reasons known to everyone has not highlighted the core subject of my application submitted to Islamabad High Court today, the summary of which is that the case/verdict against me was pre-planned, orchestrated and influenced by General Faiz Hamid, the then DGC. چوہدری صاحب، یہ انہوں نے ایک تو پہلے اپلیکیشن میں تو انہوں نے ہر جگہ لکھا ہے میاں نواز شریف اینڈ ہز فیملی، اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ the case against me، مطلب the verdict and case against me. چوہدری صاحب، یہ جو بھی ایویڈنس انہوں نے اس میں دیا ہے وہ تو ساری چیزیں پہلے آ چکی ہوئی ہیں، اور جو مبینہ طور پر جو ڈائلاگ دیا ہے اس میں جنرل فیض حمید صاحب اور جسٹس صدیقی صاحب کے درمیان، یہ تو مجھے پتا چلا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنس تھا جسٹس صدیقی کے حوالے سے، اس میں گیا اور وہاں سے ریجیکٹ بھی ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اس میں کوئی جان ہے اس ایپلیکیشن میں؟ آج اس ایپلیکیشن میں جہاں تک میں نے پڑھی ہے اخبارات میں جو اس کے آئے ہیں جتنے حصے ایکسیپٹ، اس میں ایک تو حصہ ہے جو جسٹس صاحب کا، اور ان جسٹس صاحب کے مطابق جنرل فیض حمید سے متعلق ان کے بارے میں ان کی گفتگو، یا جو جنرل فیض حمید نے ان کو انفلوئنس کرنے کی جو کوشش کی. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ خود جج رہے ہیں شوکت صدیقی صاحب، اور معروف جج تھے، تو ان سے امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ غلط بیانی فرمائیں گے. لیکن یہ معاملہ چونکہ من و عن انہی الفاظ میں، ان کا یہ کہنا، ان کا یہ بیان کرنا کہ یہ ان سے کہا گیا، اور یہ تبادلہ خیالات تو نہیں، مطلب سمجھے ڈائلاگ ہوا، ڈسکورس ہوا، مکالمہ ہوا ان دونوں کے درمیان. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کو وہاں تو چونکہ جج صاحب کو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور ان پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے مجھے مشکل ہوگا کسی اور فورم پہ، جوڈیشل فورم پہ، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بعد یہ کہنا یہ درست ہوگی بات یا غلط ہوگی، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. صحیح یہ غلط ہے تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کو اب تسلیم کرانا پروسیجرلی یہ بڑا مشکل ہے. چوہدری صاحب، دوسرا انہوں نے ایویڈنس دوبارہ وہی ایک جو ویڈیو ٹیپ جو انہوں نے خود دی تھی اس کو انہوں نے آج اٹیچ کیا، اور اس کا جو ہے انہوں نے وہ وربیٹم بھی اس کا ساتھ اٹیچ کیا کہ جی یہ گفتگو ہے، آپ سن لیں اور یہ دیکھیں کس طرح انفلوئنس ہوئے ہیں ہمارے کیس پر. تو وہ بھی کیا اسے، مطلب مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں کچھ ایسی نئی اپلیکیشن میں چیزیں لے کے آؤں گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. تو میں تو ابھی حیران ہوں کہ اس میں مجھے کچھ ایسا حیران کرنے والا ملا نہیں. ہاں، وہ جو جج ارشد ملک کے بارے میں آپ نے، بی بی نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، مریم بی بی نے، اور اس میں ساتھ بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب بھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی، خواجہ آصف صاحب بھی، پورا فل بینچ تھا مسلم لیگ نواز کا جو بیٹھا تھا ان کے ساتھ، جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک ویڈیو ٹیپ چلائی تھی اسکرین پہ پریس کے سامنے کہ اس سے یہ آپ اخذ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں یہ اس ٹیپ سے
جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو اور دکھائی تھی وہاں پریس کانفرنس میں کہ یہ اس کو مرحوم جج ارشد ملک کو دباؤ اس پہ ڈالا گیا اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے بڑا غلط کام کیا, میں نے دباؤ میں آ کر اور میاں نواز شریف کو سزا سنا دی. تو یہ ان کا اعتراف ایک مرحوم کا انہوں نے بیان کیا تھا, پر وہ اعتراف تو مبنی تھا نا, میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ٹیپ جینوئن ہے اور اس کو یہ پیش کر دیتے ہیں کسی عدالت میں, مجاز عدالت میں, اسلام آباد ہائی کورٹ مجاز تھا اور سپریم کورٹ مجاز ہوتا, کہ اس میں جا کے پیش کر دیتے ہیں جی, اور ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ ان ڈاکٹرڈ ہے, ان ٹیوٹرڈ ہے, اس میں کوئی کٹ اینڈ پیسٹ نہیں ہوئی اور اس کے جو معنی ہیں وہ ہم نکالتے ہیں وہی نکلتے ہیں, تو یہ نواز شریف کی بریت کا, فوری بریت کا اور کم از کم ضمانت کا ایک فوری ایک وجہ بنیاد بن سکتی ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اب سے کے بعد میاں نواز شریف جتنی قید کاٹیں گے جی, وہ مسلم لیگ نواز اس کی ذمہ دار ہوگی خود, اگر یہ میٹر اور مٹیریل ان کے پاس ہے. لیکن وہ انہوں نے کسی عدالت میں پیش ہی نہیں کی وہ ٹیپ. اس کے برعکس بی بی نے مریم بی بی نے اسی پریس کانفرنس میں کہا صحیح کہ ان کے پاس اور بہت سارے ثبوت ہیں. تو اب اور بہت سارے ثبوت تو جج کے لیے, جس جج کے سامنے یہ پیش ہوگا معاملہ, اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ یہ پوچھے کہ جی وہ باقی ثبوت بھی آپ دے دیں, ایک دفعہ ہی دے دیں جتنے ثبوت ہیں, ٹو ہاربر ایویڈینس آف کرمنل ایکٹ اینڈ ٹو ریٹین اینڈ سیکریٹ کیپ اٹ سیکریٹ از آلسو این اوفینس. تو یہ تو آپ جرم کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور آپ وہ بتا نہیں جرائم کے ثبوت ہیں. صحیح, تو وہ ان کے لیے زیادہ مشکل پڑ سکتی ہے اس میں. تو صحیح, وہ خلاف ثبوت ہے وہ کون سے, کسی جج کے خلاف ہے, کسی جرنیل کے خلاف ہے, کسی ایم این اے ایم پی اے پارلیمنٹیرین کے خلاف ہے, کس کے خلاف ہے. تو وہ ثبوت آپ کو اگر اس طرف آپ جاتے ہیں جج ارشد ملک کے معاملے میں اور اس کی ٹیپ کے معاملے میں, تو اس کی ٹیپ کی کریڈیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ یہ بھی بتا دیں کہ اس پریس کانفرنس میں دیگر جو آپ نے اعلانات کیے تھے کہ اور ویڈیوز بھی ہیں, اور ویڈیوز بھی ہیں. بالکل چوئی صاحب, میں کوئکلی ایک چیز جانا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے اپلیکیشن جمع کرائی اور اس کے بعد ٹویٹ کر دی اور میڈیا پہ سوال اٹھا دیا. وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. انہوں نے کہا کہ جی کہ کور جو سمری تھی وہ یہی تھی کہ میرے خلاف کیس آیا اور اس میں جنرل فیض حمید نے انفلوئنس کیا اور اس لیے میڈیا نے ذکر نہیں کیا, اور ہم نے اوپنلی آپ سے بھی بات کر لی, ذکر کر لیا. مجھے بتائیں کہ ایک اپلیکیشن جمع کرا کے آپ سوشل میڈیا پہ یہ اس قسم کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میڈیا انفلوئنس کرنا بہتر ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے؟ ایک بات میں یہاں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک چیز عرض کر دوں کہ میرا کوئی, اس لیے میں کوئی یہ ٹویٹس پہ ٹویٹر پہ جاتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے اور نہ میں کوئی فیس بک کو استعمال کرتا ہوں, فیس بک پیج یا کوئی ایسا کوئی. آئی ڈونٹ یوز دیز میڈیمز ایٹ آل. میری نگاہ میں یہ تینوں میڈیمز اس قسم کے ہیں, میری نگاہ میں they are meant to tell half truth. They are meant to tell half truth. اچھا چوئی صاحب, کوئکلی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا مختصر, کل نیب کے حوالے سے آرڈیننس آ رہا ہے, نیا آرڈیننس آ رہا ہے جس میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا, میں آئی کانٹ مطلب ٹیل, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے ایک ہے کہ چیئرمین نیب اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت نہیں ہوتی تو انکمبنٹ جو چیئرمین نیب ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں گے. یہ تو میں آپ کو مختصراً عرض کر دوں, یہ معاملہ چیئرمین نیب کی تقرری کا یا ان کی اضافی ملازمت کا یا ان کی
खात्मे का, ये अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगा, मेरा ख्याल वहीं जाएगा। और क्योंकि इसमें कुछ जो पेचीदगियां हैं वो बात की तो जरा बात लंबी हो जाएगी। सही सर। और ये ऑर्डिनेंस के जरिए एक ऑर्डिनेंस को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन ये मामला क्या इतनी हैयत तब्दील कर दे एक आदमी को जिसको आपने अपॉइंट ही किया हो टिल सर्टेन डेट यानी 8 अक्टूबर तक, सही, तो वो उसको आप एक्सटेंड करते हैं तो उसकी ज्यादा माने है देन जस्ट एन ऑर्डिनरी एक्सटेंशन आप जनरली दे रहे हो, एक स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हो मतलब, तो उसको और तरह देखें। चॉइस साहब नटशेल ये कि दिस वुड बी मतलब डेफिनेटली गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट और वहां पे जाकर पता लगेगा कि दिस वुड बी अपोजिशन जरूर लेके जाएगी। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज एहसन साहब, आपने बहुत डिटेल से हमें ये बताया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत किस तरह इस चीज को कोप कर सकेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुश्किल टाइम आएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सॉरी अहमद जवाद साहब, एतजाज एहसन साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। ये उन्होंने कहा है कि जी यकीनन ऑर्डिनेंस जो आएगा ये सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन चैलेंज तो करेगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू बड़ी अजीब थी। आज उन्होंने हमें बताया कि जी मतलब मुकम्मल जो ऑर्डिनेंस वो कल आ जाएगा और अपोजिशन के पास ऐसा कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं है जो करप्शन से पाक हो। शहबाज शरीफ खुद नैब के मुल्ज़िम हैं, उनसे किस तरह कंसल्टेशन हो सकती है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और अपोजिशन को अपना लीडर तब्दील करना चाहिए ताकि चेयरमैन नैब पर मशावरत कर सकें। तो देखें, जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं वो कोई गलत बात नहीं कर रहे कि अब एक तरफ शहबाज शरीफ जो है वो नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है, केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप अब उनके पास जाएं और उन्हें कहें कि बताएं चेयरमैन नैब को कौन लगाना है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आता है कि जब और उसमें एक उन्होंने ये भी कहा कि या कि अपोजिशन लीडर अपना चेंज कर लें आप, जो कि नैब में इम्प्लिकेट ना हो, जिसके ऊपर केसेस ना चल रहे हों। तो ये तो एक प्रिंसिपल बात है। और जहाँ तक ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है उसका ताल्लुक कानून से। अब उसके अंदर कल क्या क्या चीज़ें आती हैं ये ऑर्डिनेंस आने के बाद ही हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें जिनके ऊपर जो हम समझते हैं जो डिस्कशन हो रही है उसमें एक तो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन है जो कि एक स्पेकुलेट की जा रही है, लेकिन उसमें भी दूसरे उसके बारे में जो राय है वो ये है कि उनको उस वक्त तक काम करने दिया जाए जब तक कि नया चेयरमैन नैब अपॉइंट नहीं होता, और उसके लिए मशावरत अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान होगी ऑब्वियसली जब तक कि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, तो ये कंटिन्यू करेंगे। तो देखा जाए तो ये भी कोई ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आप अदारों का तसलसल रखना चाहते हैं और आप उसके साथ साथ आइन और कानून के मुताबिक ही अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, सही, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जब तक मुशावरत कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक ये कंटिन्यू कर लें। मेरा ख्याल है कि आपकी लीगल टीम ने अगर वो भी एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे कि दिस वुड बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी तैयारी की होगी। कैसर अहमद शेख साहब, अपोजिशन इसको कैसे हैंडल करेगी और इतना बड़ा सवालिया निशान लीडर ऑफ द अपोजिशन पर लगा दिया है फवाद चौधरी साहब ने? जी देखिए ना, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अभी मैंने खबरों में सुना है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन का आगाज कर दिया। तो ये अभी कंफ्यूजिंग और कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। अब देखिए ना, क्लियर कट आइन की प्रोविजन है, एक तो कि ये ओहदा एक्सटेंड नहीं हो सकता, टाइम इसका पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता, कानूनी आइन में नहीं है जी, ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो है एक चीज आई हुई है, आएगी जी। और ऑर्डिनेंस दूसरा ये है कि आपने अपोजिशन लीडर से कंसल्ट करना। अब ये किस किस्म की हरकतें हैं या बातें हैं? हम ये कह नहीं जी कि आप प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर लें कि उनके खिलाफ केस किसी के ऊपर कोई इल्जाम होना जब तक वो सबूत ना हो, आप तो सब लीगल मैटर्स को समझते हैं, इस तरह अगर आप करने लगे तो कभी कोई किसी से कंसल्टेशन हो ही नहीं सकती। जब किसी के पास कोई होगा तो उसका आप कहेंगे कि उसके खिलाफ केस हैं,
تو جب تک کوئی ثبوت یا ثابت نہ ہو جائے تو یہ بات تو ایک لاجیکل ہے، کوئی لاجک اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو کنسلٹیشن ضروری ہے، اور اگر ہر چیز پہ آپ نے آرڈیننس ہی لانے ہیں تو اسمبلی کو کیوں پھر چلا رہے ہیں؟ پھر اسمبلی نے کرنا کیا ہے؟ یہ ساری ہر چیز ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹری لگی ہوئی ہے ایک آرڈیننس، ہم جاتے ہیں اسمبلی میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا جائے گا تاکہ وقت ضائع نہ کیا جائے، اور تاکہ مطلب معاملات، اور کوشش ساتھ پیرلل یہ بھی ہوگی کہ آپ کو منایا بھی جائے. نہیں، لیکن یہ کیا مشترکہ اجلاس بھی یہ تو ایک امینڈمنٹ ہے، آئین کی امینڈمنٹ ہے، یہ تو بڑی کلیئر کٹ اس میں پروویژن ہے کہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے اپوزیشن لیڈر سے نیشنل اسمبلی کے، اور دوسرا اس کا عہدے کی میعاد بھی بڑھ نہیں سکتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا جائے تو وہ بھی 2/3 میجارٹی سے ہو سکتا ہے نا؟ اگر امینڈمنٹ کرنی ہے کوئی قانون میں، ایک تو آرڈیننس ہے، آرڈیننس تو پھر چلانا ہے ملک. نہیں، نیب آرڈیننس جو ہے 1999 والا، اس میں امینڈمنٹ لے کے آنی ہے نا، تو اس کے لیے تو 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے. اس کے لیے تو وہ آپ کا مشترکہ اجلاس بلا کے ایک ایکٹ پاس کر لیں گے، بل پاس کر لیں گے. وہ تو اب جو لیگل پوزیشن ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں، لیکن پھر ساری چیزوں کو ختم کر، پھر کانفیڈنس کدھر رہے گا پھر اس نیب کا جو بھی چیئرمین بنے گا؟ مقصد تو یہ تھا کہ آپ اپوزیشن اور حکومت برابر کیا اس کے اوپر کانفیڈنس ہو اور اعتبار آ جائے کہ بھائی صحیح فیصلے ہو رہے ہیں. اب تو اس کے بعد تو یہی بات ہوگی کہ بھائی بنایا ہوا ہے آپ کی طرف سے اور آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. کئی عدالت کے آپ کے سامنے ججمنٹس ہیں اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی، آبزرویشن ہیں وہاں کہ کس قسم کا کوئی بغیر کوئی یہ بھی کیسے احمد شیخ صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ شاید آپ کو بھی قبول ہوں اور آپ لوگ بھی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں نہ جائیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ اس آرڈیننس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر نیب جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکے گا اگر کوئی کیس بھی آتا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کل جو سامنے آئے گا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.